बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया और अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी। हमला रूस कहता है कि मैंने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ किया है, जो बहुत हद तक तबाह कर दिया है। बहर सूरत अभी तक रूस का कब्ज़ा मुकम्मल तौर पे ना तो खरकीव पे हुआ है और ना ही उनके आप कह लीजिए कि सारे बड़े शहर जो हैं वो सारे कब्ज़े में नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ सैंक्शंस लग गई, रिएक्शंस आने शुरू हो गए और यूनाइटेड नेशन में भी एक्टिविटी शुरू हुई। जुमे वाले दिन वोटिंग हुई उस करारदाद पे जो कि अमेरिका ने ड्राफ्ट तैयार किया था, और उस करारदाद में रूस की मजम्मत की गई थी और रूस से कहा गया था कि फौरी तौर पे अपनी अफवाज को यूक्रेन से वापस बुलाए और अनकंडीशनल, बगैर किसी शर्त के। अब जब ये करारदाद पेश हुई तो 3 मुल्कों ने उससे करारदाद में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वो गैर हाज़िर रहे। उनमें चाइना, भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट। अब चाइना का तो एक्सपेक्टेड था कि चाइना रूस का साथी भी है, उनकी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका के ख़िलाफ़। लेकिन यूएई, जिसके इलाके में आज भी अमेरिकन अफवाज मौजूद हैं, और वो यूएई का तहफ़्फ़ुज़ करने, वो कहते हैं कि जी हम यूएई का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, हूतीज़ के ख़िलाफ़ हम जंग लड़ने के लिए यहाँ यूएई की मदद के लिए आए हैं। उनके F-22 जहाज़ वहाँ पे मौजूद हैं। और भारत जो है वो अमेरिका का एलाई है। भारत ने 11 के करीब एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं अमेरिका के साथ, जिनके तहत ये एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, साथी हैं। और उसके साथ साथ क्वाड, जो कि चाइना के ख़िलाफ़ बनाया गया, जिसमें अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये 4 मुल्कों का क्वाड जो है, इसमें एक आप कह लीजिए कि वाज़ेह तौर पे भारत इत्तेहादी है अमेरिका का। अब यहाँ पे भारत ने जब अमेरिका का साथ नहीं दिया, करारदाद के ख़िलाफ़ वोट भी नहीं दिया, लेकिन वहाँ से गैर हाज़िर हो गए, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका के सदर ने 2-3 बातें जो की। एक तो खैर जो अमेरिका के सदर ने भारत के बारे में कहा कि हम उनसे अभी तक कंसल्टेशंस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंसल्टेशंस नामुकम्मल हैं और हमने भारत पे वाज़ेह किया है जो हम सोच रहे हैं उसका मतलब, और वो तमाम मुल्कों को। और उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मुल्क जो इस मामले में रशिया की कंडमनेशन नहीं करेगा, वो समझा जाएगा कि वो खुद भी दागदार है या खुद भी वो उसका साथी है रूस का इस गलत काम में। अब अगर हम इसको असूली तौर पे देखें तो इत्तेहादी के तौर पे भारत पे कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ असूली तौर पे देखें तो जो फसाद है या जो ये तनाज़ा है, इसके भी कुछ पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि एक सॉवरन कंट्री यूक्रेन मौजूद है, उसके साथ एक तनाज़ा है रशिया का। मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना है, हल नहीं हो रहा, ठीक है आप इंतज़ार करें, लेकिन ये एक गैर कानूनी अमल है कि यूक्रेन के ऊपर आप हमला आवर हो जाएं। सो अगर हम असूली तौर पे बात करें तो भारत को भी या जितने भी मुल्क हैं उनको इस बात के ऊपर यूक्रेन का साथ देना चाहिए था और कहना चाहिए था इखलाकी तौर पे कि रशिया गलत कर रहा है, उसको फौरी तौर पे ये काम ख़त्म करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इत्तेहादी के तौर पे भारत के ऊपर ज़िम्मेदारी अमेरिका की तरफ से आती है। अमेरिका भारत को हर फोरम पे सपोर्ट करता है। भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को अकोमोडेट किया, न्यूक्लियर कोऑपरेशन का एग्रीमेंट भारत के साथ किया। क्वाड के अलावा भारत को तकरीबन हर फोरम में भारत की बेशुमार मनी लॉन्ड्रिंग और उसके बैंकों के जो आप देखें तकरीबन कुछ 44 बैंक्स आइडेंटिफाई किए थे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे और बिलियंस की मनी लॉन्ड्रिंग थी। लेकिन अमेरिका ने उसको FATF में बचाए रखा। इंसानी हकूक़ की बेपनाह पामालियाँ कश्मीर में मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ भी
آپ چلے جائیں تو مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یا کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے. ہیومن رائٹس واچ والوں کی آپ رپورٹس دیکھ لیں, یونائیٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس واچ ہیں انہوں نے رپورٹس کمپائل کی ہیں. سو مذہبی انتہا پسندی بھی بھارت میں بہت ہے, وہ بھی سامنے نظر آتی ہے. سو بھارت کے کئی ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر امریکہ نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے اور مختلف فورم پہ بھارت کو وہ پروموٹ کرتا رہا, یہاں تک کہ جو انہوں نے ٹرمپ کے پیریڈ میں ساؤتھ ایشیا کی اپنی اسٹریٹجی بنا کے ایشو کی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں بہر صورت بھارت ہی ایک پروڈومیننٹ پاور ہوگی, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ بھارت کے حوالے کرنا چاہتے تھے. یہ تو قدرت کے کام ہیں کہ جو فوج بھارت نے اور امریکہ نے مل کے تیار کی تھی افغانستان کی, وہ دھوئیں کی طرح یوں اڑ گئی, ختم ہو گئی, اور مقابلہ نہ کر سکی طالبان کا, ہتھیار ڈالتے رہے تو صورتحال بدل گئی. ورنہ تو بڑا سیدھا سا قصہ تھا کہ بھارت وہاں پہ اپنا دندنا رہا ہوتا اور وہاں سے پاکستان کے خلاف دھڑا دھڑ دہشت گردی کروا رہا ہوتا. امریکہ اس گھنونے, متنفر اور نفرت والے انتہائی گھٹیا کھیل میں برابر کا شریک تھا, اور یہ شراکت داری بھارت کے فائدے کے لیے تھی. امریکہ ایک انتہائی منافق ملک جو کہ پوری طرح پاکستان سے فائدہ اٹھا رہا تھا, ہمارے رستے استعمال کرنے, ہماری بندرگاہیں, ایئرپورٹ, ہر چیز اپنی فوج کو مینٹین کرنے کے لیے افغانستان میں, لیکن جو وہاں کے فوائد ہیں وہ بھارت کو, کیونکہ بھارت کو وہ خوش کر رہا تھا. اب بھارت اس کو لگاتار ڈیفائی کر رہا ہے. سو معاہدوں کی روح سے, اتحادی ہونے کی روح سے, اور اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے کہ رشیا نے حملے کیے ہیں تو کنڈمنیشن کا حق بنتا تھا اور بھارت کو کرنی چاہیے تھی, لیکن بھارت نے نہیں کی. اس کے مقابلے میں پاکستان نے پھر بھی, یوکرین میں پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دی, ہمارے ایمبیسڈر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم یوکرین کی علاقائی سلامتی اور اس کے تحفظ کی حمایت کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں پاکستان نے رشیا کو یہ بتایا کہ یہ سلامتی, اس کی علاقائی سلامتی جو ہے وہ قانونی حق ہے یوکرین کا, اور رشیا کو اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اخلاقی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر راستہ تھا. یونائٹڈ نیشن میں ہم تھے ہی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس سٹیج کے اوپر بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کنسیڈر کر رہی تھی کہ S-400 جو بھارت نے لیا ہے اس کے اوپر اس کو سینکشنز لگائی جائیں یا ویور لگایا جائے. میرا خیال ہے کہ ویور دینے کے لیے وہ سوچ رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سینکشن لگ جائیں تو پھر وہ کوآڈ کا اتحاد ختم ہونے کے چانسز موجود ہیں کہ اس میں بھارت ہو سکتا ہے کہ کوآڈ کا حصہ نہ بننا چاہے. اس میں امریکہ نے, میرا خیال ہے کہ سوچ وچار نہیں کی. امریکہ ہوا میں قلعے بنانا, امیدیں لگا کے بیٹھنا ایک لمبا تجربہ ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ بھارت اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہا, اور اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ایک کوآڈ کا حصہ بنا بھی ہے اور نہیں بھی ہے. اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ بھارت میں ایک ریئلسٹک قسم کی سوچ موجود ہے کہ کوآڈ کے باقی ممبر جو ہیں وہ تو صرف اپنی نیویز وغیرہ لے کے تو انڈو پیسفک میں پھرتے ہیں, لیکن زمینی سرحدیں تو صرف بھارت کی ملتی ہیں. اگر چین کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوتی ہے کوآڈ کی تو سب سے بڑا جو دھماکہ ہوگا وہ بھارت پہ ہوگا. یہ سارا ملبہ بھارت پہ پڑے گا. سو بھارت یہ چیز سمجھتا ہے. کوآڈ میں موجود بھی ہیں لیکن کوآڈ سے ایک پاؤں باہر بھی رکھتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ امریکہ کو تو یہ دکھایا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن حقیقتاً دل سے جانتے ہیں کہ امریکہ کا ساتھ دینے میں اگر کسی کا نقصان ہوگا تو وہ صرف بھارت ہے. لہٰذا یہ امریکہ کو سمجھنا چاہیے. وہ توقعات لگانے کی بجائے حقائق کو کیوں نہیں دیکھتا, وہ نہیں دیکھ رہا. دوسری طرف یہ ہے کہ S-400 بھی لیا اور بھارت نے دسمبر میں مزید ایگریمنٹس کیے ہیں رشیا کے ساتھ جس میں اور ویپنز بھی لیے جائیں گے, اور ہماری اطلاع کے مطابق بھارت رشیا سے لیٹسٹ اس کے فائٹر جیٹس لینا چاہ رہا ہے جو بہت بڑا ڈیل ہوگا. اس کے علاوہ ویسے بھی
نیوکلیر ایگریمنٹ تو امریکہ نے کیا اور ویور لے کے دیا نیوکلیر سپلائر گروپ سے، لیکن بھارت نے نیوکلیر ریئیکٹر کے جو آرڈرز دیے وہ رشیا کو دیے اور فرانس کو دیے. جیٹ بھی رافیل فرانس سے لیا انہوں نے. تو امریکہ کو تو انہوں نے حقیقتاً کچھ نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریئلسٹک پالیسی ہے بھارت کی، لیکن یہی وہ پالیسی ہے جس میں کہ فرکشن نکلنے کے چانسز موجود ہیں. کیسے ہینڈل کرتا ہے امریکہ اور کیسے ہینڈل کرتے ہیں انڈینز، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہ دونوں ملک اس وقت تھوڑے مختلف رستے پہ چلے ہوئے ہیں. بھارت کے لیے رشیا بھی اہم ہے. اس میں بڑی ایک واضح چیز ہے کہ ایک تو ان کی آرمی ملٹری جو ہے بھارت کی، اس میں تقریباً 60 سے 65% اسلحہ سارا دیا ہوا ہے رشیا کا. پھر مزید ویپن سسٹم جو لینے اس کے ابھی جب پوٹن بھارت کے دورے پہ تھے تو انہوں نے دستخط کیا ایگریمنٹس پہ. نیوکلیر ریئیکٹر اکثر جو ہیں وہ انہوں نے رشیا سے لیے ہوئے ہیں. اور رشیا کے ساتھ مختلف چیزوں پہ جیسے برہموس ہے، میزائل ہے جس پہ کہ جوائنٹ وینچر کے طور پہ کام کیا ہوا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ امریکہ نے کر کے نہیں دیں. سو آپ اگر ریلیشن شپ کی گہرائی دیکھیں تو وہ لازماً اس طرف موجود ہے، رشیا کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے. لہذا بھارت کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہوگا کہ وہ رشیا کو آؤٹ رائٹلی ناراض کر دے. چنانچہ اخلاقیات اپنی جگہ پہ، مگر بھارت کبھی بھی رشیا کو کنڈیم نہیں کرے گا. یہ امریکہ کو سمجھ لگنا چاہیے. ریسنٹلی جب پرائم منسٹر عمران خان رشیا کا دورہ کر رہے تھے تو وہاں پہ خاص طور پہ جب فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تو اس میں انڈو پیسیفک کا بھی ذکر آیا. بھارت اس کا حصہ ہے، لیکن کرٹیسائز انہوں نے امریکہ کو کیا کیونکہ امریکہ نے یہ بنائی ہے، الائنس امریکہ نے کھڑی کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ انڈو پیسیفک میں بھی پہنچے ہیں، یہ ان کا جو ارادہ ہے امریکہ کا وہ لگتا یہ ہے کہ وہ پورے قرارز پہ چاہتے ہیں کہ اپنا تسلط جمائیں. یعنی دوسرے لفظوں میں انڈو پیسیفک کو بھی انہوں نے نفرت کی نظر سے دیکھا، اور لازماً انڈو پیسیفک کے بارے میں رشیا کے کافی شکوک و شبہات ہوں گے. کہنے کو انڈو پیسیفک صرف چائنا کے خلاف ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ رشیا کے بھی اس کے بارے میں کافی تحفظات موجود ہوں گے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ کر کیا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر وہ سمجھ جائے کہ بھارت کہنے کو ایلائی ہے لیکن اندر سے ایلائی نہیں ہے تو وہ بھارت کو مکمل طور پہ اگنور کر دے، ڈسریگارڈ کر دے اس کا. لیکن وہ یہ نہیں کرے گا کیونکہ امریکہ بھی ایک بڑا اور چالاک ملک ہے. وہ بھارت کو ساتھ بھی رکھنا چاہیں گے اور اندر سے جانتے بھی رہیں گے کہ یہ ساتھ نہیں ہے، دھوکہ دے رہے ہیں ہمیں. چنانچہ وہ بھی ایک کور اپنے اوپر رکھ کے ڈسیپشن سے، پاسبلٹی یہی ہے کہ ایک ڈسیپشن سے ڈیل کریں بھارت کو اور سلیکٹو قسم کا کام کریں. اس میں ہو سکتا ہے کہ آئندہ وہ ویپن سسٹمز کے معاملے میں رکاوٹیں ڈالیں ان کو دینے کے لیے. یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ سلیکٹو سینکشنز ان کے اوپر لگا دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو پولیٹیکل سائڈ پہ کارنر کرنا شروع کریں. اس میں بھارت کی کئی ویکنیسز ہیں، سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، اس میں بہت ساری ہیومن رائٹس کے وائلیشنز جہاں جہاں ہیں وہ ہیں، ریلیجس ایکسٹریمزم بڑا موجود ہے وہ بھی ہے. اور پھر مختلف اداروں میں جو انٹرنیشنل اور یونائٹڈ نیشن کے ادارے ہیں وہاں پہ جو سپورٹ، ایکسٹرا سپورٹ دی جاتی تھی، ہو سکتا ہے وہ وڈرا کر لیں اور بھارت کو خود فیس کرنی پڑ جائے چیزیں. سو بڑی طاقتوں کے، خاص طور پہ سپر پاور امریکہ جو کہ ایک گینگسٹر کی طرح بیہیو کرتے ہیں، جن کا ایک بہت بڑا گینگ کہہ لیجئے، ایک الائنس اتنی بڑی ہے، نیٹو بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ وہ جو چاہے کوآڈ بنا لیں اور ایکسٹینڈڈ کوآڈ بنا لیں یا ٹرائیڈ بنا لیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. اور ان حالات میں وہ کہیں نہ کہیں آرم ٹوئسٹنگ کر سکتے ہیں. لیسن یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ کے لیے ہرڈلز ہیں،
جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے رستہ تلاش کریں ایسا جس میں آپ کو فرکشنز نہ ہو، جس میں آپ کے لیے رکاوٹیں نہ ہوں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اصولی پالیسی رکھی جائے، آپ اصول کا ساتھ دیں، اصولی جو آپ کے نکات ہیں ان پہ اگر آپ قائم رہیں تو کم از کم آپ کو یہ تسلی رہتی ہے کہ میرا سٹانس جو ہے وہ پرنسپلڈ ہے، اور اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے جو الٹیمیٹلی دنیا کو پھر تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ بھارت کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فکریہ ہوگا۔ آپ چالاکی تو کرتے ہیں، کوشش تو ہوتی ہے کہ دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھ کے تو پھر ہم پار چلے جائیں، لیکن دونوں کشتیوں کے اگر رستے مختلف ہوں تو جس نے دو کشتیوں میں پاؤں رکھے ہیں اس کی ٹانگیں چیری بھی جا سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔